डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा के मुस्तनद बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल कुरानिक पल्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हकीकी रहनुमाई और रूहानी तरक्की के खजाने मिलेंगे। अभी जुड़ें और दीन को गहराई से समझें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए जो सबसे बुलंद है। अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा, वो जिसने पैदा किया फिर दुरुस्त बनाया। वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा, और वो जिसने अंदाजा ठहराया फिर हिदायत बख्शी। वल्लज़ी अख़रजल मरआ, वो जिसने चारा उगाया। फजअलहु गुसाअन अहवा, फिर उसने उसे स्याह कूड़ा करकट कर दिया। सनुक़रिउका फला तंसा, हम जरूर आपको पढ़ाएंगे फिर आप नहीं भूलेंगे। इल्ला मा शा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा, यकीनन वो खुली बात को भी जानता है और उस बात को भी जो छुपी हुई है। फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, तो आप नसीहत कीजिए अगर नसीहत करना फायदा दे। सयज़्ज़क्करु मन यख़शा, अनक़रीब नसीहत हासिल कर लेगा जो डरता है। वयतजन्नबुहल अश्क़ा, और उससे अलहदा रहेगा जो सबसे बड़ा बदनसीब है। अल्लज़ी यस्लन नारल कुब्रा, वो जो बहुत बड़ी आग में दाखिल होगा। सुम्मा ला यमूतु फ़ीहा वला यहया, फिर वो न उसमें मरेगा न जिंदा रहेगा। क़द अफ़लह मन तज़क्का, बेशक वो कामयाब हो गया जो पाक हुआ। वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, फिर उसने अपने रब का नाम याद किया फिर नमाज पढ़ी। बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरुम व अबका, हालांकि आखिरत कहीं बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। इन्न हाज़ा लफ़िस सुहुफ़िल ऊला, बेशक ये बात यकीनन पहले सहीफों में भी थी। सुहुफ़ इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम और मूसा के सहीफों में। सूरत अल आला कुरान मजीद की बहुत अहम सूरतों में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को ईदैन यानी दोनों ईदों और जुमा की नमाजों में पढ़ा करते थे। और अगर ईद और जुमा एक दिन में जमा हो जाते, जैसे सुबह ईद की नमाज है दोपहर को जुमा की, तो भी आप इन दोनों सूरतों को ही नमाज में पढ़ते, यानी सूरत अल आला और सूरत अल गाशिया। इसी तरह आपने ये सूरत जोहर की नमाज में भी पढ़ी और फजर की नमाज में भी। और वितर की पहली रकत में आप सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ते और उसके बाद कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद। इससे अंदाजा होता है कि इस सूरत की कितनी ज्यादा अहमियत है, या इसमें जो मैसेज है हम सब के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बार बार जिक्र करते हैं, इसको बार बार पढ़ते हैं। और खुसूसन बड़े इज्तिमात में, बड़ी गैदरिंग्स में, जैसे जुमा की गैदरिंग बड़ी होती है, ईद की बड़ी होती है, तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ सूरत अल गाशिया जिसमें आखिरत का बहुत जिक्र है उसका रिमाइंडर दिया करते थे। बार बार पढ़ने का मतलब ये है कि इंसान इन बातों को हमेशा याद रखे कि इंसान की नेचर में भूलना, एक चीज एक वक्त में सोचता है, पढ़ता है, जानता है, सुनता है, उसके दिल पर उसका असर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किसी दूसरी जगह पर होता है तो वो पिछली बात का असर खत्म हो जाता है। चाहे वो बात कितनी ही ज्यादा हमारे दिल को लगी हो, चाहे गम हो, सदमा हो, दुख हो, कोई हर्ट हो, तकलीफ हो या खुशी हो, हर बात शुरू में बहुत ज्यादा इंसान को महसूस होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान उसको भूलने लगता है। और इसमें भी अल्लाह की एक रहमत है कि अगर इंसान हर बात हर वक्त इस शिद्दत के साथ याद रखे तो जीना मुश्किल हो जाए। तो इसका फिर फायदा क्या है कि इंसान बार बार ऐसी सूरतों को पढ़ता रहे, याद करता रहे। तो आज की मजलिस भी दरअसल एक याद दहानी है मेरे लिए, आप सबके लिए। इसमें सबसे पहली बात जो की गई है वो है सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, अपने रब के नाम से तस्बीह कीजिए या अपने रब के नाम की तस्बीह कीजिए। वो रब जो आला है, सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी जात के एतबार से भी बुलंद है, अपनी सिफात के एतबार से भी बुलंद है। जात के एतबार से अल्लाह सुब्हानहू तआला अर्श पर है, यानी तमाम मखलूकात से ऊपर अर्श है और अर्श के भी ऊपर है अल्लाह रब्बुल इज्जत। आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर चीज के अंदर है, वो यहाँ भी है, वहाँ दरख्त में भी है और समुंदर में भी है, और इधर नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान के खिलाफ है ये बात। उसका एक मकाम है, एक मर्तबा है,
اور یہ ہماری فطرت میں بھی ہے. اگر ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو وہ فوراً اوپر کی بات کرے گا کہ اوپر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہماری زندگی میں جو اہمیت ہے یا جو مقام ہے یا جو قدر ہے یا جو محبت ہے، تو ہم سب کیا چاہتے ہیں کہ جب بھی اس کے بارے میں سوچیں تو بلندی کے بارے میں، اونچائی کے بارے میں، اوپر ہونے کے بارے میں. سورۃ المؤمنون میں آتا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. پس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. پھر اسی طرح عرش کی بلندی کو اگر آپ دیکھیں تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بلندی اور اس کے مقام کی بلندی کو دیکھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو دہرا لیں کہ ہمارے اوپر کی بلندیاں کتنی ہے، یعنی ہمارے اوپر کیا کچھ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں آسمان نظر آتا ہے، اور یہ آسمان صرف ایک نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں جن کا ذکر سورۃ نوح میں بھی آتا ہے، خاص طور پر کہ یہ طباق ہیں، ایک کے اوپر ایک ہے. الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر نیچے پیدا کیا. طباق وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ایک کے بعد ایک ہوتی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غور و فکر کی بھی دعوت دیتے ہیں وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور دیکھو آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا، یعنی کتنا اونچا ہے. اور پھر ان 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، اور جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا درمیانی فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ. سبحان اللہ، یہاں سے ہمیں سب سے بلند ترین چیز جو نظر آتی ہے وہ آسمان ہے. تو جنت میں ایک درجے سے دوسرا درجہ. اچھا، دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان درجے ہوتے ہیں، کوئی کسی مقام پر ہوتا ہے، کوئی کسی مقام پر، کبھی علم کے اعتبار سے، کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کسی اور چیز کے اعتبار سے، لیکن وہ درجے ان میں فرق بہت زیادہ نہیں ہوتا. مگر جنت میں جو پہلے درجے پر ہوگا اس میں اور صرف اس کے نیکسٹ لیول میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ایک درجہ پانے کے لیے انسان کو پھر کتنی طلب، تڑپ، تمنا، نیت اور کوشش کی ضرورت ہے. پھر فرمایا کہ فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ، سب سے اوپر کا درجہ ہے. اسی سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے. اور جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، یعنی اعلیٰ ترین مقام کا، کیونکہ جب انسان اعلیٰ کا سوال کرے گا تو پھر کوششیں بھی اپنی اعلیٰ کرنا شروع کرے گا. مجاہد ایک مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں جو سورۃ مریم میں آتی ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 پردے ہیں. یعنی دیکھیے کہ وہ فاصلہ بذات خود پھر اور بہت اونچا ہے. اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا جہاں لوح محفوظ پر لکھنے کی قلم کی آواز سنی تو کہا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ حجابہ نور، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، اور اگر وہ ہٹ جائے تو اس کے جو چہرے کی صرف ایک کرن، یا وہ کہنا چاہیے کہ وہ جو لائٹ ہے وہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دے. تو کسی انسان کے اندر اتنا یارہ ہی نہیں. ایون موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے یا اس لائف میں دیکھ سکیں. ہاں، قیامت کے دن اور جنت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہ طاقت بخشیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد جنت بھی ان کی نگاہوں میں بہت چھوٹی ہو جائے گی. یعنی سب سے بڑی، یعنی کہ ہائر آف ڈیلائٹ جو ہے ایک انسان کے لیے کہ جس سے اس کی واقعی سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اس سے کم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو انسان دیکھتا ہے، وقتی طور پر خوش ہوتا ہے، پھر تھوڑے دن کے بعد اس کی قدر انسان کی نگاہوں سے ہٹ جاتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور دیکھتا ہے، لیکن یہ سیٹسفیکشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ایک مومن اپنے رب کو نہ دیکھ لے. پھر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور بھی ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک بار طواف کر لیا اس کی باری قیامت تک نہیں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے لیے بیت المعمور کھول دیا گیا،
جیسے ہمیں تو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ کعبہ کے اندر کسی طرح جائیں، تو معراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو کھول دیا گیا. بس میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار عبادت کر کے باہر نکل جائے تو دوبارہ اندر واپس نہیں آ سکتے، یعنی قیامت تک ان کی باری پھر نہیں آئے گی. ہم تو خوش قسمت ہے کہ ایک دفعہ حج عمرہ کر لیا اور پھر جانا چاہے تو پھر جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے اتنے زیادہ فرشتے موجود ہیں. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا اعلیٰ اور کتنا بلند ہے. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رب کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ رب اس پر بیٹھا ہے یا کھڑا ہے یا کیا کیفیت ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں علم دیا گیا، نہ ہمیں سوچنا چاہیے، نہ اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، نہ کوئی بحث مباحثہ. لیکن اتنا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عرش خود کتنا بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی اجازت دی گئی کہ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ وہ کتنا بڑا ہے. تو اس کے کانوں کی لو جو ہے، یعنی کان کا جو نچلا حصہ ہے، اس سے کندھے تک، شولڈر تک، اس کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت پر ہے. ایک فرشتے کے صرف یعنی گردن ہی سمجھے اس کو، یعنی تو گردن اگر اتنی اونچی ہے تو وہ خود کتنا اونچا ہوگا، اور پھر وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ 7ویں آسمان کے اوپر کتنی زیادہ اور بلندی ہے کہ جس کے بعد عرش آتا ہے، اور اس عرش کو پھر یہ فرشتہ جو اٹھاتا ہے وہ خود کتنا بڑا ہے. ظاہر وہ بڑا ہے تو اتنا ہی فاصلہ ہوگا نا کہ جس کے پرے پھر وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور اٹھائے ہوئے بھی ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے بعض روایات میں کہ 4 ہیں اور بعض میں آتا ہے 8، اور قیامت کے دن تو فرشور 8 ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. پھر اسی طرح ان 7 آسمانوں اور عرش کے علاوہ ایک کرسی کا ذکر بھی ملتا ہے. یہ کرسی کا ذکر آیت الکرسی میں بھی آتا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے یا اس پر وسیع ہے. ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان میں کسی جنگل میں کوئی ایک چھوٹا سا رنگ پڑا ہوا ہو، چھلا پڑا ہوا ہو. اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم ایسے ہی ہے جیسے چھلے کے مقابلے میں بیابان ہو. یعنی پھر وہ کرسی جو یعنی 7 آسمانوں کے سامنے چھوٹی ہے، وہ عرش کے مقابلے میں پھر اتنی چھوٹی، یعنی عرش کی وسعت کو آپ دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے انتہائی بلند ہے. تو اس لیے جب ہم اس کی تسبیح کریں، سبح اسم ربک الاعلی، کہ تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بہت اعلیٰ ہے، تو اس کی بلندی اور اس کی عظمت اور اس کی گریٹنس اور اس کی قدرت وہ ہمارے دل میں آنی چاہیے. صرف ہم ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے تسبیح کر کے ختم نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے دل میں، اپنے جذبات میں، اپنے زبان سے ذکر میں اس کو وہ مقام دے یا اس کی عظمت کو محسوس کیا کرے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے بھی سب سے بلند ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے وہ ان باتوں سے اور بہت بلند و برتر جو یہ لوگ بناتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے شان میں جو بات کرتے ہیں جو اس کو زیب نہیں دیتی. اور پھر اسی طرح جو شرک کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں سے بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، ابو ہے. جنوں نے بھی یہ کہا تھا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا. اور پھر ہر کمزوری سے پاک ہے. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. کیونکہ نیند اور اونگ جو ہے انسان کی ویکنس ہے، کمزوری ہے. کوئی کتنا بھی اسٹرانگ ہو، کسی بھی اعتبار سے، فزیکلی ہیلدی ہو انسان، یا پھر دیگر کسی اعتبار سے بہت بڑا انسان ہو دنیا میں، یعنی دنیاوی اعتبار سے، لیکن ہم دیکھا ہوگا کہ کوئی ہمیشہ جاگ نہیں سکتا، بالآخر دن بھر کام کر کے آخر اس کو سونا ہی پڑتا ہے. پھر اسی طرح انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تھکتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اب بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا،
اور ہمیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی. ہم تھکے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا اور اللہ کو تھکاوٹ لاحق نہیں. اس کے برعکس انسان ایک حد کے بعد تھوڑا سا بھی کام کر کے تھک جاتا ہے. پھر اسی طرح آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی. وہ العزیز الحکیم ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. وما كنا عن الخلق غافلین، ہر لمحہ ہر ایک کو واچ کر رہا ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کے علم میں ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ظلم سے بھی برتر و بالا ہے. وما یظلم ربک احدا. تو حقیقت یہ کہ جتنے بھی اس کے نام ہیں، جتنی بھی صفات، یہ تو بذات خود ایک الگ باب ہے. ایک ایک نام پر انسان گھنٹوں لگا سکتا ہے اس کی جو صفات ہیں، اور جتنا انسان ان کو جانتا ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بہرحال خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس چیز کا حکم دیا گیا، کیونکہ آپ نے پھر تسبیح کرنے کا اپنی امت کو بھی حکم دیا تھا. تو آیت کہہ رہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کیجئے. تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے. دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو. اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کہ ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے. اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے. یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں. ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں. اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں یا ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں. اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی. تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر ہے انسان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے. تو یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں. جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے
اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے، یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو، کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ پھر اسی طرح ہم نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ، جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے کہ تمہارے یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتے ہیں۔ فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے، یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں، پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے، اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، یعنی اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، یعنی کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمہ جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو ہے، یہ تسبیح، یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے۔ بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں، جو رات ہوتی ہے، جیسے موسم آتا ہے، سن لائٹ کم ہو جاتی ہے، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، یہ گھبراہٹ ہونے لگتی۔ فرمایا کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی پڑھتا رہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے؟ تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی۔ پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر روز جان کا یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان کو۔ تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ بھی شمار ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ و بحمدہ دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں۔ پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی آخرت میں، اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے تسبیحات۔ جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی، سب بنو آدم کے،
اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھی. تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی. تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں، دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ کی مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے، لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو. پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں، رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے. پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ. اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے. پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی، کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی ہے کچھ، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے. ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی. میں تھک جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی، لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں، سورت ملک وغیرہ یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان ربی جیسے بھی ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے، رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے. خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہیں آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹیڈلی آتا ہے، تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ. اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر، اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی رنج، غم، دکھ، پریشانیاں، رزق کی تنگی، ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے. تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا. یعنی انسان کو اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے لیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی، اور انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے بھی. یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت اسموتھ بنایا. والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی. والذی اخرج المرعی، جس نے چارہ اگایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے سنقرئک فلا تنسى. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہو یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں. اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی، کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی ہے جیسے بہت سے لوگوں کو سورت یاسین یاد ہوتی ہے یا سورت الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے اس سورت پہ آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے
لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا. پھر ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے. اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن یہ آسانی کب ہوتی ہے؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی ہیں؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟ تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے. نمبر 1 تقوی. سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے. سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے. اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے اور نہ ادا کر سکے تو اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کو ڈیل دے دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی ایسا جو دے ہی نہیں سکتا واپس تو اس کو معاف کر دینا. تو اس کے اس طرز عمل، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے آسانی فرما دی. اور ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا. اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے اور بہت اس اعتبار سے فائدے والا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس محنت کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اپنے آپ کو تکانے کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی نیت یہ رکھے اپنے کام پر جاتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ اس کی جاب ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن نیت کے بغیر ہے، اس میں بھی فائدہ ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ. لیکن جب انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دوسروں کا دکھ دور کروں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے کام کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی. وہ کام کر کے چاہے وہ تھکا ہو، اس کے اندر ایک خوشی کا بھی احساس ہوگا کہ میں نے کسی کا دکھ دور کیا، اور پھر اجر ہی اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے دکھ دور کرے گا. اور پھر جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور یہ تنگی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، ہم تھوڑا سا سمٹ جائیں، ہم تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے لیے. کوئی بزرگ ہے اپنی چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کی چیز اٹھا لیں. کوئی کسی طرح، بعض لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں، بچوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے. تو اپنے گھر کے کام کاج میں بھی اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی سے کیجئے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. جو کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے. اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے آسانیوں کے لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کا بار ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے. اور یہ سینہ کھولنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حافظہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے. یعنی کہ جو دل کی گھٹن اور تنگی اور بخل، یہ چیزیں ختم ہو جائیں. تو وہ جب دل کھلتا ہے نا اور دل میں وسعت آتی ہے تو انسان لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے، انسان کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتی. تو یہ دعا صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہوں یا ہم صرف کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایگزام ہو یا بچوں کو بتائیں، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ وسیع کر دے. یعنی جب دل بڑا ہوتا ہے نا تو انسان دوسروں کے دکھ درد بھی سن لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیتا ہے، اور ان کی بہت سی زیادتیوں کو بھی، وہ اتنا بڑا ہے کہ بس پھینکتے جاؤ، اندر پھینکتے جاؤ جیسے کوئی چیز گم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے. تو ایسا شخص اپنے دل پہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا کہ جو اس کے لیے یا دوسروں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہو. پھر
وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت فائدہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر لوگ سننا چاہیں قبول کریں تو آپ ان کو بتائیے، کیونکہ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم جیسے اپنے ہی بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس وقت وہ لگتا ہے انہوں نے سنی نہیں یا وہ سننا نہیں چاہ رہے، لیکن اگر ہم نہ کہیں ان کو تو اس کو بھی وہ مس کرتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسے میں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میں اس کے بعد تمہیں نہیں کہوں گی، تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے کہتی رہیں گی، کیپ ٹیلنگ می. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہاں ہمیں فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے، چاہے لینے والا بہت ریسپٹیو نہ بھی ہو یا توجہ نہ کرے یا ہوں کر کے لگے جیسے سنا کچھ نہیں. تو ہم نے دیکھو کہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہے نا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں کئی باتیں کہتے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اور اس وقت ان کا فائدہ نہیں ہوا یا ہم نے اٹھایا نہیں ان باتوں سے، لیکن بڑے ہو کے پھر ہمیں یاد فلاں موقع پر مجھے یہ نصیحت کی گئی تھی، فلاں موقع پر یہ بات کہی گئی تھی. تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر فائدہ دیتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھی بات ہے کسی کو بتانے کے لیے تو اس کو بتاتے رہیے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ شخص ویلیو نہ کرے لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب سے ڈرتا. نصیحت کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ عموماً اس کو جس کا دل غافل ہو یا جو اس سے منہ موڑ جائے یا جو اس کا انکار کرے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ آگے سے جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو. یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، مائنڈ یور اون بزنس، ہمیں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، چاہے ہمیں اس وقت نہ بھی اچھے اریٹیٹ ہی ہو رہے ہو کسی کی باتوں سے، لیکن صبر کر جانا چاہیے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ بہت ہولناک اور خطرناک، جیسے رسولوں کی باتیں، ایمان لانے کی بات یا جو بنیادی فرائض کی ادائیگی کی بات ہے. فرمایا کہ جو بدبخت ہوگا وہ منہ موڑ جائے گا اور وہ پھر بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا. یعنی اشارہ ہے جہنم کی آگ کی طرف جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک حدیث سے صرف اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی ہولناک آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زیادہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس سب تک پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد لوگوں سمیت جل جائے. صرف سانس اتنا گرم ہوگا جہنم میں جانے والے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے کہ جو صرف سانس سب لوگوں کو جلا کے رکھ دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ اوپر بھی اور نیچے بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی اور دائیں بھی اور بائیں بھی، ہر طرف. اور جب وہ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور زیادہ بڑھکا دیا جائے گا. کلما خبت زدناہم سعیرا. اور پھر وہاں موت نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا نا جب کوئی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر برداشت کی قوت نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر برداشت کی قوت بھی اتنی دے دی جائے گی اور انسان نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. کھال پہ کھال بدلی جائے گی تاکہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں اب سورت کے آخر میں وہ بتائے گئے. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، وصلی پھر نماز پڑھی. تو 3 کام بتائے گئے. نمبر 1 تزکیہ، نمبر 2 ذکر اور نمبر 3 نماز. یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لازم پکڑ لینی چاہیے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تزکیہ. عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا، صاف کرنا. جیسے مثال کے طور پر جب آپ اپنے برتن ڈش واشر میں ڈالنے لگتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں، ان کو رنس کرتے ہیں اور پھر اس کو اندر رکھتے ہیں. تو پھر اس میں آپ سوپ وغیرہ ڈالتے ہیں جو بھی، اور وہ پھر اس کو دھوتا ہے اور وہ چمکا دیتے ہیں.
صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو یہی تزکیہ کا عمل ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ دو طریقوں سے کرے. نمبر ایک کہ اس کے اندر جو بھی کوئی ان فیلنگز ہیں کسی کے لیے، یا شیطانی وسوسے ہیں، یا اللہ کے بارے میں ایمان یا توکل میں کمی ہے، تو ان چیزوں کو باہر نکالے، اس شک کو اور شہوات اور شبہات اور خواہشات کو. اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے اندر اپنے دل کو مزین کرے، دل کو خوبصورت بنائے، بیوٹیفائی کرے. اور وہ ہوتا ہے ایمان سے، تقوی سے، اللہ کے توکل سے، اللہ پر توکل کرنے سے. یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے وہ ہم اپنے دل میں رکھیں، اور اس کی روشنی ایسی ہو کہ کوئی بھی شیطان کا وسوسہ آئے تو وہ اس کو ختم کر کے رکھ دے. تو یہ تزکیہ کا عمل جو ہے یہ انسان زندگی بھر جاری رکھتا ہے. تزکیہ دل کا بھی ہوتا ہے، تزکیہ زبان کا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے انسان ایسے الفاظ اور ایسے باتیں کرنا چھوڑ دے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہو. پھر اسی طرح انسان اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا اہتمام کرے، پاکیزگی کا، اپنے لباس، اپنے جسم، اپنے رہنے سہنے کی جگہ، اپنے ہر چیز کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے. کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دوسری چیز یہ ہے وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کا ذکر کرے. تو ذکر میں دعا بھی آتی ہے، تسبیح بھی آتی ہے، نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے. سب سے پہلی چیز تو دعا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف راغب ہو، اور اس سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرا تزکیہ کر دے، تو مجھے پاک کر دے، تو مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے. پھر اسی طرح اس میں ذکر اور تزکیہ دونوں میں پھر کیا آتا ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے چھپا کے کرے، یعنی ریاکاری سے بچے. امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین میں وہ فضیل بن ایاز کا ایک کوٹیشن لکھتے ہیں کہ جدید دور کی ریاکاری، یا دیکھیے کہ وہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کہتے ہیں جدید دور کی ریاکاری، کہتے ہیں پہلے لوگ تو ان کاموں کو دکھاتے تھے، شو آف کرتے تھے جو انہوں نے کیے ہوتے تھے، اور اب کے دور میں لوگ ان چیزوں کا شو آف کرتے جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا اگر آج امام غزالی ہوں تو کیا کہیں کہ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ چیز تزکیے کے منافی ہے کہ انسان اول تو یہ کہ کچھ کرنے میں سستی کرے، اور اگر تھوڑا بہت کرے تو اس کا اشتہار بہت دے، اور پھر ان چیزوں کو بھی اپنے ذمہ لے لے، اپنے آپ کو کریڈٹ دے ان چیزوں کا جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں. پھر اسی طرح تزکیہ میں فائدہ دیتا ہے موت کو یاد رکھنا. انسان جب اپنے آخری گھر، اپنی منزل، اپنی کل کی زندگی کو دیکھتا ہے تو مسلسل کوشش کرتا ہے. آج کل آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر جنید جمشید کی لائف کے اوپر چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس، اس کے بیان، اس کی مختلف چیزیں، اس کی تصویریں، اس کی پہلی تصویریں، اس کے بعد کی تصویریں. تو آج صبح میری بیٹی نے کوسچن مجھے لکھا کہ ماما وائی پیپل لو ہم سو مچ، اور اتنا زیادہ اس کا ہر کوئی رو رہا ہے. پاکستان سے لکھا اس نے مجھے، ہر کوئی رو رہا ہے، کیا وجہ؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو کہ اس نے دنیا میں انسان جو ڈریم کرتا ہے نا، نیم ہو، فیم ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اتنا کچھ اس کے پاس تھا، اس نے وہ سب چھوڑ کے اپنی آخرت کے لیے ایک ٹوٹلی اپوزٹ لائف سٹائل اختیار کر لیا. اور اتنا بڑا چینج آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیے ہمیں چھوٹی سی بھی اپنی عادت بدلنی ہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے دن رات اسی میں گزر رہے تھے. آخری اس کا آپ دیکھیں جمعہ کا خطبہ دیکھیں، اور اس کی نماز دیکھیں، آخری ٹویٹ دیکھیں، آخری بات دیکھیں، یعنی اور پھر کچھ ریسنٹ کلپس میں نے دیکھے موت کا ایک جگہ ذکر کر رہا ہے کوئی. تو میں سوچتی ہوں کہ ایک عام انسان بھی کرتا ہے تو اس کی بات بھی اثر کرتی ہے، مگر ایک ایسا شخص جب کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. تو بہرحال انسان تزکیہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ موت کو یاد رکھتا ہے. میرے پاس جو کچھ بھی ہو سبھی چھوڑ جانا ہے نا، تو کیوں نہ انسان اپنے ہاتھ سے دے، کیوں نہ انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. تو جتنا زیادہ آخرت کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی تزکیہ کا عمل تیز ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، اتنا ہی تزکیہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے نام کا ورد جو ہے وہ بھی تزکیہ میں مدد دیتا ہے. پھر اچھے دوستوں کی صحبت، اچھی کمپنی جس میں انسان نہ غیبت کرے نہ کرے. ایک اور چیز اس کے بارے میں جنید جمشید کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی کہ اتنے اچھے اخلاق کا تھا کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے کسی کی غیبت وغیرہ نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی برائی، نہ کچھ، نہ بلا وجہ کسی کو کریٹیسائز کرنا. ہم دیکھو بہت سے بعض اوقات ریلیجیس اسکالرز بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کسی کے اوپر تنقید شروع کر دی، کبھی کسی پہ، لیکن ہمیشہ ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کے بارے میں اچھی. میں کہتی ہوں انسان کا کیا جاتا ہے اگر وہ
کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے اس کی تعریف شروع کر دے. اور جب آپ ایسا شروع کر دیتے تو آپ کا اپنا ہی دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پھر خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اچھے دوستوں کی کمپنی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کہ جو لوگوں کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں، یہ انسان کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے اور انسان کا تزکیہ بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، وہ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور نیک صالح ساتھی جو ہے اس کی مثال کستوری والے کی طرح ہے جو مسک بیچتا ہے، اگر وہ تمہیں نہ بھی دے تو اس کی خوشبو تو تمہیں ضروری ملے گی. پھر اسی طرح قرآن سے گہرا تعلق، یہ بھی انسان کا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کے لیے شفا بھی ہے اور اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے. پھر شعور کے ساتھ نماز پڑھنا، نمازوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر اسم ربہ فصلی، تو دعا، تسبیح، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب کیا ہے؟ ذکر ہی کی قسم ہے، اور یہ سب تزکیہ میں مدد دیتے ہیں. فصلی، پھر خاص طور پر نماز، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے اللہ سے ملاقات ہے. بیسیکلی نماز میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، یعنی. اور اگر انسان کو احساس ہو جائے نا نماز میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس کی کیفیت ہی بدل جائے گی، اس کا احساس ہی بدل جائے گا. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نماز میں کیسے خوشبو لائیں؟ بس یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے کس کے آگے، بات کس سے کر رہے ہیں اور مناجات کس سے کر رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی یہ 3 کام کرنا چھوڑ کر صرف دنیا کے ہو جاتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر، زندگی وہاں شروع ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلی ڈال کے فرمایا کہ جتنا اس انگلی کو پانی لگا بس یہ دنیا، اور باقی تو سب کچھ آخرت ہی ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کا سامان آخرت میں بہت چھوٹا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا. نہیں، اس میں اعتدال ہونا چاہیے. انسان اگر سارا وقت صرف دنیا دنیا کی طرف جاتا رہے تو پھر وہ آخرت میں جو چیزیں فائدہ دینے والی ہیں ان میں کمی کر دیتا ہے. ذکر میں کمی ہو جاتی ہے، نیک مجلسوں میں بیٹھنے میں کمی ہو جاتی ہے، نماز میں جلدی جلدی انسان بغیر خشوع کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور جس نے آخرت چاہی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، یعنی پھر دنیا کے کچھ کام میں چاہے وہ اپنا وقت ہو یا مال ہو یا کچھ بھی، اس میں وہ ضرور اس اعتبار سے کمی کرتا ہے. تم باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں، اگر دنیا میں کچھ تھوڑا بھی ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر، یہ جتنا بھی ہے وہ بھی چلا جائے گا، تو جو آگے کے لیے بھیج رہے ہو وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو پوری صورت کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ سبح اسم ربک الاعلی، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسری بات یہ کہ خیر کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو دلچسپی سے پڑھنا یا سننا یا لینا چاہیے، یعنی خوشی سے لینا چاہیے. پھر جنت کا شوق رکھنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو آگ سے محفوظ رکھنا. اسی لیے ہم دیکھیں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور خاص طور پر آخر میں پھر کیا، دنیا کی بھلائی بھی مانگ لی، آخرت کی بھی مانگ لی، وقنا عذاب النار. تو یہ ہمیں اپنی دعا میں لازم شامل کر لینا چاہیے، دن میں کم از کم ایک دفعہ یہ دعا لازم پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر یہ کہ ہمیں اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کرتے رہنے چاہیے، اور اس کے لیے جو ہنٹس میں نے دیے ہیں، چند ایک چیزیں کی رہنمائی کی ہے ان کو، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو سجدے میں بڑا ہی لطف آتا ہے، اس کے سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں. اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پریشانی، غم، بیماری یا کوئی سختی پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے اللہ ربی لا شریک لہ، تو اس سے وہ سختی یا تکلیف دور کر دی جاتی ہے.
कितनी बड़ी खुशखबरी है। तो आप में से जिस किसी को कोई भी परेशानी है, इस वक्त तो परेशानियां भूली भी होती है ना, हम मजे से क्लास में बैठे होते हैं, ऐसी मजलिसों में फरिश्ते हाजिर होते हैं, अच्छे साथी होते हैं, तो हमें दुनिया के गम भूल जाते हैं। जब यहाँ से बाहर निकलते फिर याद आने लगते हैं एक एक करके। तो अब भी कोई परेशानी याद कर लीजिए, और कोई गम जो आपको लाहिक हुआ हो या लाहिक हुआ है इस वक्त, या कोई बीमारी है, कोई सर दर्द है, कोई तकलीफ है, या कोई सख्ती आई हुई है, कोई माली मुश्किल में है, तो आप दिल से पढ़ें, अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। हजरत अस्मा बिन्ते उमैस बयान करती हैं रदी अल्लाह अन्हा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना सिखा दूं जो तुम परेशानी की सूरत में पढ़ा करो, यानी अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं बनाती, किसी को भी उसके साथ शरीक नहीं करती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ उनको खास तौर पर सिखाई। तो क्या ये सिर्फ उनके लिए थी, आपके लिए नहीं, या आपके लिए भी है? आपके लिए भी है, क्योंकि एक और रिवायत में आता है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जमा करते और कहते कि जब तुम में से किसी को कोई गम या परेशानी पहुंचे तो उसे चाहिए कि वो ये कहे, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। तो एक और हदीस से तायद हो गई। पिछली रिवायत किसकी थी? हजरत अस्मा बिन्ते उमैस की, और ये रिवायत किससे है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। उसमें आपने उनको खास तौर पर सिखाई, और इसमें आपने अपने सब घर वालों को जमा करके सबको सिखाई। तो इससे क्या बात सीखने को मिलती कि ये दुआ हमें खुद भी पढ़नी चाहिए और घर वालों को भी सिखानी चाहिए। यानी जब भी किसी मुसीबत की वजह से गम और दिल की तंगी पहुंचे, दिल घबरा रहा हो, दिल लग न रहा हो, बेचैनी हो, बेकरारी हो, तो फिर क्या करे इंसान? ये दुआ पढ़ ले। यहाँ आप देखिए कि इन दुआओं में लफ्ज़ अल्लाह की तकरार है। किसी भी चीज की तकरार की बुनियादी वजह क्या होती? ताकि वो चीज ज़हन में हाजिर भी हो। अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमने कुरान की तफसीर पढ़ी, लेकिन जब हिफ्स किया तो ज्यादा कुरान समझ में आया। उसकी वजह क्या थी कि तर्जुमा जानने के बाद, माना जानने के बाद, जब उसको तकरार से पढ़ा, बार बार पढ़ा, तो हर दफा एक नई बात समझ में आ गई। अगर एक दफा ध्यान नहीं गया, दूसरी दफा नहीं तो तीसरी दफा, और अगर 50 दफा पढ़ना पड़ा तो फिर क्या हुआ? वो अच्छी तरह दिल में रासिख हो गई, बात समझ आ गई। तो इसलिए लफ्ज़ अल्लाह की यहाँ भी हमें तकरार मिलती है, क्योंकि इससे इंसान अल्लाह ताला की अजमत को जहन में हाजिर करता है, तौहीद को पुख्ता करता है, और अल्लाह दरअसल अल्लाह सुब्हानहू ताला का जाती नाम भी है। और फिर अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाह ही मेरा रब है, यानी जिसने मुझे वजूद बख्शा, जो मेरी हर चीज का मालिक है, जो मेरी तरबियत करता है, जिसने मुझे रिस्क दिया, जिसने मुझे इल्म दिया, जिसने मुझे सारी नेमतें अता की हैं, तो वो अल्लाह मेरा रब है। और फिर तौहीद की मजीद वजाहत है, ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह के साथ मैं किसी को शरीक नहीं करता, ना उसकी जात में, ना उसकी सिफात में। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने कमाल, जलाल, जमाल में यकता है, उस जैसा कोई भी नहीं। अब सवाल ही पैदा होता है कि गम और परेशानी के वक्त इस दुआ को क्यों पढ़ा जाए? यानी बात हो रही है गम, तकलीफ, परेशानी की, और कहा जा रहा है मैं किसी के साथ शिर्क नहीं करता। आपने देखा होगा कि लोग अमूमन शिर्क में कब मुब्तला होते हैं? जब उन पे कोई परेशानी आती है ना, तो फिर वो क्या करते हैं? चलो उस बाबे के पास चलते हैं, वो फलां तावीज वाले के पास चलते हैं, वो कोई मन्नतें ऐसी मान लेते हैं, किसी मजार पे चल पड़ते हैं। यानी उस वक्त शैतान के लिए बड़ा अहम मौका होता है, बड़ा खास मौका होता है कि वो लोगों को उस वक्त फिसला ले और गैर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दे। खास तौर पर अगर उसने कोई दुआएं की हैं और वो दुआ कबूल नहीं हुई तो क्या करे? अल्लाह ताला तो नऊज़ बिल्लाह सुनता नहीं, तो चलो उस मजार या कब्र वाले के पास उसे जाके अपनी फरियाद सुनाते हैं, नऊज़ बिल्लाह। यानी इंसान कमजोर होता है ना, बीमारी में इंसान कमजोर होता है, तकलीफ के वक्त इंसान कमजोर होता है, उस वक्त वो डेस्परेट होता है कि बस कोई तरीका हो कि मुझे ना इस मुसीबत से निकाल लिया जाए। आई डोंट केयर कि वो क्या तरीका है, वो हलाल है, हराम है, जायज है, नाजायज है, शिर्क वाला है, कुछ भी, बस मुझे चूंकि तकलीफ हो रही है, मैंने इससे निकलना है, अब जो मर्जी मेरा हाथ पकड़ ले। नहीं, बंदा मोमिन ऐसा नहीं कर सकता।
وہ تکلیف کے وقت بھی صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے, اسی سے فریاد کرتا ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ ایک بشارت دی گئی ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کی مصیبت دور ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی, غم کے بادل چھٹ جائیں گے, تنگی ختم ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے نیت بھی خالص ہونا ضروری ہے اور پوری توجہ کرنا بھی ضروری ہے. یعنی صرف زبان سے تکرار نہ کریں بلکہ کیا کریں, دل کے احساس اور شعور کو شامل کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں. اصل میں شرک کیا ہے؟ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی خالق, مالک, رازق یا مشکل کشا سمجھنا. یعنی اس صورت میں کیا ہے, چونکہ مشکلات کی بات ہو رہی ہے, تکلیف کی بات ہو رہی, جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا کا کیا مطلب ہے؟ مشکلیں حل کرنے والا, کھولنے والا, دور کرنے والا. جب ایسے ہم کسی اور کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں. کسی اور کو ہم نے ساتھ شریک کر لیا, کسی اور کو حاجت روا سمجھ لیا, مشکل کشا سمجھ لیا. ہمارے معاشرے میں کن لوگوں کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کے نام کے ساتھ انہوں نے لگایا وہ فلاں مشکل کشا. کس کے نام کے ساتھ لگتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ. وہ لوگ جو ساری زندگی توحید پر رہے, جو بچپن سے ہی موحد تھے, ان کو اللہ کے ساتھ شریک کر لیا گیا. کس قدر ظلم اور زیادتی کی بات ہے. اور بہت سے لوگ آج بھی آپ دیکھیں بڑے یقین کے ساتھ قبروں پہ جاتے ہیں, قبر والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر, مشکل کشا سمجھ کر وہاں جا کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں, قبروں پر اپنے جانور ذبح کرتے ہیں, ان قبروں کا طواف کرتے ہیں, وہاں پر پیسے نشاور کرتے ہیں اور وہاں باقاعدہ تبلیغ کرتے بھی نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا تو وہ ان بزرگوں کی بڑی کرامتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے شرک کا, یہ افسوسناک ہے. اب میں سمجھتی ہوں ہمارا ملک جو آگے نہیں بڑھ رہا نا, اس میں اور بھی کئی وجوہات ہوگی, لیکن ایک وجہ شرک بھی. شرک کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اس لیے زندگی میں تنگی ہو یا آسانی, کسی صورت میں شرک نہیں کرنا. اچھا یہ تو عقل کی بات ہے کہ کوئی بندہ مر گیا تو پھر اس کی قبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان قبر والوں کی جو روحیں ہیں وہ کائنات میں تصرف کر سکتی ہیں, یعنی وہ بہت سی چیزیں تبدیل کر سکتی ہیں. تو یہ تو کوئی دلیل نہیں, نہ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہ سنت میں ایسی کوئی بات ہے. جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, یہ بے شک یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. انہ بھی آیا اور لا بھی آیا, لام تاکید کا بھی آیا. تاکیداً یہ بات کہی جاتی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا حق مار دینا. تو یہ اللہ کا حق نہیں دیتے. اب دیکھیں کہ وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے, تو مخلوق تو پیدا کی گئی ہے نا, ٹھیک ہے نا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا, یعنی وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں. اب ایک جو بنایا گیا اور ایک جو بنانے والا, مثلاً عام الفاظ میں دیکھیے کہ ایک کمہار ہوتا ہے نا, مٹی کے برتن بناتا ہے, یہ تو معلوم ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ ایک کمہار ہے زندہ جیتا جاگتا انسان, اور ایک ہے یہ اس کا بنایا ہوا گلاس. اب کہ یہ دونوں برابر ہیں, کیا کہیں گے؟ اگر کوئی یہ کہے یہ گلاس اور جس نے بنایا ہے وہ دونوں ایک جیسے ہیں, برابر ہیں, بلکہ یہ اس سے بہتر ہے. یہ کتنی عقل ماری ہوئی ہے نا, کہ اگر انسان صرف اتنا سوچ لے کہ خالق اور مخلوق تو برابر ہو ہی نہیں سکتے. جس نے پیدا کیا وہی مالک ہے نا ہر چیز کا, وہی سب کچھ کرے گا, نہ کہ جو پیدا کیے گئے وہ تو خود محتاج ہیں. یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت میں سجدہ اور ساری عبادات, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ سب اسی کی خاطر ادا کرنا. اور اگر اس میں دوسروں کو شریک کر لیا گیا تو یہ شرک کی ایک قسم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک, اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا. اور شرک جو ہے نا باقی نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے. شرک کیا کرتا ہے؟ باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ تمہاری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تم سے پہلے تھے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا
اگر یہ لوگ یعنی انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سب کیا کرایا برباد ہو جاتا. ولو اشرکو. خود سوچئے انبیاء علیہ السلام، ان سے بڑا تو کوئی نہیں نا. انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ کن کا اللہ کے نزدیک؟ انبیاء کا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن بتانا ہمیں مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی معاف نہیں کرے گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا اگر شرک کیا. اس لیے شرک کے بارے میں ہمیں سب سے زیادہ محتاط ہونا چاہیے. ان چیزوں کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے جہاں سے شرک کی بو آتی ہو، کیونکہ شرک کے بعد بخشش نہیں اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ظالم یہاں کون ہے؟ شرک کرنے والے. اور شرک کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شرک اکبر اور وہ ہوتا ہے شرک فی الربوبیہ. اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا، یعنی کسی اور کو خالق، مالک، مدبر، عزت دینے والا، نفع نقصان دینے والا سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا سرے سے انکار ہی کر دینا، جیسے فرعون نے کیا تھا. اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. یا اللہ کی ربوبیت میں کسی اور کو شریک کر لینا، جیسے نصارہ نے دعویٰ کیا کہ 3 الہ ہیں. یا اولیاء اور صالحین کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ مرنے کے بعد بھی اپنے کام کرتے رہتے ہیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں، مشکلات کو ٹالتے ہیں. یہ ساری قسمیں شرک فی الربوبیہ میں شامل ہیں. اسی طرح شرک فی توحید الاسماء والصفات، اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان کو اوروں سے منسوب کر دینا کہ اللہ تعالیٰ شافی ہیں تو فلاں بھی شافی ہے. نہیں، صرف اللہ ہی شافی ہے. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرے، یا اللہ تعالیٰ کی بعض صفات مخلوق میں دیکھے، یا مخلوق کو اللہ کے مشابہ قرار دے صفات میں. ٹھیک ہے. تیسرا ہے شرک فی الالوہیہ. الوہیت میں شرک یعنی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، مثلا غیر اللہ سے مدد مانگنا، دعائیں کرنا، غیر اللہ کا خوف ہونا کہ وہ کسی خاص غیبی طریقے سے نعوذ باللہ نقصان پہنچا دے گا. اگر فلاں پیر صاحب کی قبر پر دودھ نہیں چڑھایا تو کیا ہوگا؟ تمہارا گھر برباد ہو جائے، تمہاری بھینس مر جائے گی. اس طرح کی چیزیں سوچنا. یا غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا، غیر اللہ سے دعائیں کرنا، غیر اللہ سے ایسی محبت کرنا جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے. اور پھر غیر اللہ سے اس طرح ڈرنا کہ وہ بھی اپنی قدرت سے جس کو چاہے جو چاہے نقصان دے سکتا ہے. کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے. اور شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری. یس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک اصغر سے بھی ڈرایا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریاکاری کرنے والوں سے کہے گا تم ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے تم ریا کرتے تھے، پھر دیکھو وہ تمہیں کوئی بدلہ دیتے ہیں؟ یعنی جن کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے جاؤ ان سے بدلہ لو. کون دے گا بدلہ اس دن؟ کوئی باپ، بھائی، بہن، کوئی بھی نہیں. اس لیے نیک کام ماں باپ کی خوشی کے لیے بھی نہیں کرنے چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے. اور شرک اصغر کی کئی قسمیں ہیں، جیسے غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک اصغر. لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی قسم کھاتے ہیں، مثلا کس کی؟ میرے سر کی اور تمہارے سر کی اور باپ کی اور ماں کی اور بچے کی اور پتہ نہیں کس کس کی. تو قسم صرف اللہ کے نام کی کھانی چاہیے، کسی اور کی نہیں. اچھا، اسی طرح یہ بھی شرک اصغر ہے کہ کوئی کسی کو کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ نہیں کہہ